अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं उमैर अनवर और आज हफ्ते का दिन है। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छी हैपनिंग्स आपकी लाइफ में लाए, बहुत अच्छे से आज का दिन गुजारें और कोशिश करें अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, क्योंकि ज़ाहिर जिस तरह के हालात हैं उसमें सबसे बेहतर ये है कि अपनी भी ज़िंदगी आसान बनाएं, दूसरों की ज़िंदगी आसान बनाएं। बहरहाल जी, शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज़ के साथ। अखबारात क्या कहते हैं इस पर नज़र डालेंगे। साथ साथ हमारा दूसरा सेगमेंट बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तानी मईशत इस वक्त किस सिमत में जा रही है और जो एक मुश्किल सूरत हाल थी उससे बाहर निकलने में क्या क्या हुकूमती काविशें थी उस पर भी डिस्कस करेंगे, और कितने चैलेंजेस थे जिन चैलेंजेस को ओवरकम किया गया ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू मंथ्स, इसको भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ हमारा तीसरा सेगमेंट बहुत अहमियत का हामिल है। हर मुसलमान, हर पाकिस्तानी की दिल की आवाज़ कि फ़लस्तीनी जो बहन भाई मुसीबत में हैं, मुश्किल सूरत हाल में हैं, अब ये जंग बंदी होनी चाहिए हर हाल में, और हर पाकिस्तानी की ये सदा है और दुआ है अल्लाह पाक से कि ये जो फ़लस्तीन के साथ मुश्किल कैफियत है, अल्लाह पाक इस कैफियत को जल्द हल करें, उनकी मुश्किलात आसान करें। तो इसको भी डिस्कस करेंगे। वहाँ क्या सिचुएशन है ऑन ग्राउंड, इसराइली जो हटदर्मी है, बर्बरियत है, मुसलसल जारी है, इसको भी डिस्कस करेंगे। बहरहाल जी, शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। मईशत बेहतर करनी है तो मौक़े की निशानदही तरजीह होनी चाहिए, सरमायाकारी के लिए रोड शोज़ होने चाहिए, ऐसा कहना था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का अनवारुल हक काकड़ साहब ने एड्रेस करते हुए, जो कि हमारे पाकिस्तानी अमेरिका में तैनात सफ़ीर हैं, उनसे बात करते हुए, और साथ साथ बरतानिया में जो हाई कमिश्नर हैं उनसे भी बात करते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बातें की कि अगर मईशत को बेहतर करना है, पाकिस्तान को बेहतर करना है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है कि टाइमली उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर लिया जाए ताकि मईशत बेहतर हो सके। सरमायाकारी की बात करते हुए डेफिनेटली कहा कि रोड शोज़ बहुत अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि ज़ाहिर है दुनिया जब देखती है कि किस तरह के हालात हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान दुनिया को दे सकता है, इन्वेस्टर्स को दे सकता है, तो पोटेंशियल जो इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान में तशरीफ़ ले आएंगे। डेफिनेटली ये बहुत अच्छी एक डेवलपमेंट हो सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद अब्बासी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। खुर्शीद साहब, वेलकम टू द शो, कैसे हैं? मेहरबानी, थैंक यू। खुर्शीद साहब, सरमायाकारी हमने देखा कि इस पर जितना स्ट्रेस और अब अहमियत को उजागर किया जा रहा है मौजूदा गवर्नमेंट के ज़ेरे साया, माजी में हमें इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हमने देखा कभी भी सरमायाकारी पर ख़ास वो नहीं किया गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स की जो हमारी एक सिचुएशन बनती थी कि जब हमारे इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा थे, इसको कभी एड्रेस नहीं किया गया। मुसलसल कर्ज़ों की बात की जाती थी। अब हम देख रहे हैं कि कर्ज़ों से हटकर बात की जा रही है एमओयूज़ साइन करने, इन्वेस्टमेंट्स को लाने में। SIFC का बहुत बड़ा किरदार है। मैं पहले SIFC बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर साहब की कल की स्टेटमेंट है, इसको किस तरह देखते हैं? मैं समझ रहा हूँ बड़ी अहम बात की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और इस चीज़ की ज़रूरत है। जितने भी आप देखें, जितने भी ममालिक हैं, उन सब की ये तरजीह है कि इन्वेस्टर को किसी न किसी तरीके से माहौल बनाए ताकि वो इंटरेस्ट नहीं आए। तो इसके लिए मैं समझ पाकिस्तान तो कुदरती जो वसाइल हैं या कुदरती जो मामला उससे माला माल है। बेशक हर मौसम है, आपके पास समंदर है, पहाड़े हैं, आपके पास हर किस्म की चीज़। अब उसको मौसम है, जी उनको मैनेज करना है, बिल्कुल सही। तो वो तो हर गवर्नमेंट बात करती है अपने हिसाब से, लेकिन वो मैनेज नहीं हो पा रहा। अगर वो हो जाए तो हम आप देखिए अक्सर ममालिक में जो है यही चीज़ होती है कि वो लोगों अट्रैक्ट करते हैं और लोग जाते हैं जी। इसलिए अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए। और सारे मामले जिस पर बात की गई प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो वो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं जी। तो उसमें आपने एक ज़माना था, आप 70s में चले जाएँ तो यहाँ पे बाहर के लोग बहुत ज़्यादा आते थे, बड़ी सरमायाकारी होती थी, बड़े मामला होते थे। तो वो चीज़ें रुक गई आगे चल के। उनको मेरा ख्याल बाहर होना चाहिए, दोबारा शुरू होना चाहिए, और रूट बनने चाहिए बाकायदा कि अगर बाहर के उनको बता देना चाहिए कि भाई हमारे पास इतने रूट्स हैं, आप उस पर घूम सकते हैं, जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो उसमें जो है जिसकी जो दिलचस्पी हो वो लोग आएंगे। जब आएंगे तो सरमायाकारी होगी तो ज़ाहिर उसके नतीजे निकलेंगे। फिर वो जाके बाहर वो चीज़ें बताते हैं, चीज़ें फैलती हैं, फिर आस्ता आस्ता इस तरह से बड़े मामला होते हैं। सही। अच्छा, मईशत को बेहतर करना, उन्होंने कहा जी कि जो मौके हैं ये हमें जो मौके खोने नहीं हैं, यानी इनको यूटिलाइज करना है। मौके क्या है कि अगर इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती है या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी पोटेंशियली कि जहां हम बाहर बैठे हमारे जो सफ़ीर हैं या हमारे जो एम्बेसडर्स हैं, अगर वो कोई अपॉर्चुनिटी आते हैं तो वो पाकिस्तान लेकर आएँ। इस चीज़ को बड़ा स्ट्रेस दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इसको किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, वो समझे पाकिस्तान के नुमाइंदे वहाँ पे, उनके लिए भी जब यहाँ पे माहौल बनेगा तो ज़ाहिर चीज़ें फिर आगे बढ़ेंगी। तो ज़ाहिर उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उनको ऑफर दे सकते हैं
اس طرح کا ماحول بنا سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ کیا ہونا چاہیے نا, آپ چھوٹی سی مثال ہے نا, یہاں سے اگر آپ ایک رول بنائیں, چھوٹا سا میں یہاں کی مثال دیتا ہوں کہ کراچی سے آپ رول بنائیں, جام شورو سے جو ہے پھر آگے رنی کوٹ ایک پرانا تاریخی قلعہ ہے, وہ وہاں سے پھر سیون شریف آتا ہے, پھر گورکھ قلعہ جاتا ہے, ایک چھوٹا سا روٹ ہے. اگر اس پہ ہی آپ صرف گورنمنٹ ہی عمل کرتی, باقی تو دیکھیں نا ادھر ٹورزم بھی بے تحاشا ہو سکتا ہے, بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے اگر ہم یہ جو سڑکوں کا نظام ہے کچھ بہتر کر دیں. وہ ہاں سڑک کا نظام بالکل بہتر ہونا چاہیے. ظاہر اس طرف تو موٹر وے ہے زبردست, سیلاب نے بھی کافی تباہ کاریاں کی تھیں اور ایک بڑا چیلنج بن کے وہ بڑا چیلنج, ان سے بڑا نقصان ہوا ہے. جی بہت نقصان. آپ کے سارے معاملات جو تقریباً جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں, ان کو اس کو ریوائز کرنا ہے, ان کو کرنا ہے, ماحول بنانا ہے, امن امان کی صورتحال, تھر میں چلے جائیں. آپ کے بہت سارے روٹ ہیں, سندھ کی میں بات کر رہا ہوں, باقی دیکھو ادھر تو آپ ادھر تو بہت کچھ ہے, آگے نکل جائیں کشمیر کی طرف, ناسک کی طرف, تو بہت ساری چیزیں ہیں. تو ہم میں خالی یہاں کی بات کر رہا ہوں جہاں, تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے. پھر اس کی باقاعدہ جو ہے باہر جو ہمارے سفیران بیٹھے ہیں وہ وہاں اس کی وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں, ان کو بتا سکتے ہیں, لوگوں کو اٹینڈ کر سکتے ہیں. اس سے گھر بیٹھے آپ کو اچھا, پھر بے روزگاری کو جو ختم ہوگی, لوکل لوگ جو ہیں وہ ان کو ایک گزر معاش ان کا اچھا ہوگا. ہر جگہ ہوتا ہے, آپ ہر جگہ جہاں بھی جائیں تو اس میں وہ گائیڈر رکھتے ہیں, پھر بہت سارے معاملات اچھی خاصی جاب اپیچونٹی نکلتی ہے پھر. بالکل تو یہ بہت ضروری ہے, میں سمجھتا ہوں اس طرح جو ہے کوشش کی جائے تو زیادہ اچھا ہوگا. صحیح. اچھا, چونکہ ظاہر ہے 2 دن پہلے ہم نے ایک آدھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایڈریس کیا تھا, جتنے ہمارے فارن ایمبیسیڈرز ہیں جو باہر کے ملکوں میں تعینات ہیں, ان کی ایک کانفرنس بلائی گئی تھی. اس میں انہوں نے بہت زیادہ انداز سے بہت کلیئر سٹیٹمنٹ تھی پرائم منسٹر صاحب کی کہ امن کی جو صورتحال ہے یہ ہمیں پروموٹ کرنا ہے پوری دنیا میں, کہ پاکستان ایک پیس لونگ نیشن ہے. یہاں پر جتنی بھی کیفیات ہیں, جتنی بھی سچویشنز ہیں, پاکستان خود بھی بہت مشکل صورتحال میں رہا. وار اگینسٹ ٹیرر جس طرح ہمارے سامنے رہی ہے, پاکستان نے بڑا پرو ایکٹیولی کردار ادا کیا ہے. تو امن کا جو میسج ہے وہ دنیا میں کس طرح پہنچایا جا سکتا ہے, یہ پرائم منسٹر صاحب نے اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا. کیا کہیں گے؟ امن امان کی صورتحال ماضی کے مقابلے میں بہتر تو ہوئی ہے, بہت بہتر ہوئی ہے. جی, اور وہ آپ اگر ماضی کی طرف جائیں تو اس کی وہاں حالات اس طرح کے نہیں تھے. بہت مشکل حالات تھے. اس پہ بڑی ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں انہوں نے بڑی محنت کی, اور یہ سارے اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. بالکل ایسے ہی. اب اس کو مینٹین کرنا ہے, کنٹینیو کر کے چلانا ہے, اور ساتھ میں یہ جو ہے یہ اس طرح کی جو اٹریکشن والے جو ہے سرمایہ کار وہ ماحول بنانا ہے. آئی تھنک یہ دونوں ساتھ ساتھ پیرالل چلتے ہیں. بالکل پیرالل چلیں گے نا. امن امان جب تک ٹھیک نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا؟ وہ تو ایک بنیادی چیز ہے. سب سے پہلے جتنے باہر کے لوگ آتے ہیں یا ٹورسٹ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے یہ معلوم کرتے ہیں تو وہ علاقہ سیف ہے یا نہیں ہے, علاقہ سیف ہے نہیں ہے, وہاں پہ لوگ کس طرح ڈیل کرتے ہیں, کس طرح ہوتا ہے, دیکھ رہی چیزیں کون سی ہیں, تو لوگ تو اس کو بڑی ترجیح دیتے ہیں. اچھا, ویسے خورشید صاحب ہم نے بھی, آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ ریز کیا. ہم بھی اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا ٹورسٹ آتا ہے پاکستان, یا پھر کوئی ایسے ہمارے مہمان معزز آتے ہیں باہر سے جو وزٹ کرنا چاہتے ہیں, اچھا وہاں سے پرسیپشن لے کے آتے ہیں کہ یہاں شاید حالات خراب ہوں گے, لیکن جب یہاں سے واپس جاتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں, ہاسپٹیلٹی کی بہت تعریف کرتے ہیں پاکستانیوں کی, ساتھ ساتھ سیکیورٹی کا بڑا وہ تعریف کرتے ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ الحمدللہ کسی کے ساتھ پیش نہیں آتا اس طرح. ابھی تو ٹھیک ہے نا, ابھی تو ماحول اب تو بہت بہتر ہے, سازگار ماحول ہے, بہت معاملات ٹھیک ہو گئے. تو ظاہر ہے وہ چیزیں اصل میں یہاں جو ہمارے جو لوگوں کی جو نیچر ہے وہ مہمان نوازی والی آلریڈی ہے, قدرتی طور پہ بھی ہے کہ لوگ کیئر کرتے ہیں, دیکھ بھال کرتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں. یہ تو ہماری فطرت میں چیزیں شامل ہیں, تو اس کے لیے تو کوئی تیاری کی ضرورت نہیں ہے. فطرت میں شامل نہیں چیزیں, تو ان کو وہ دیکھتے ہوں گے. عام جو ہے, میں نے تو جو 75 کا کراچی دیکھا, تو یہاں تو اگر 100 بندے جائیں اس میں تقریباً میرا 50% جو فارنر ہوتے تھے, جو شاپنگ کریں گے, گھومیں گے, دیکھیں گے, یہ ساری چیزیں. وہ ماحول اچانک بریک ہوا, تو اس سے بڑے نتائج اچھے نہیں آئے پھر. لیکن اس ماحول کو بنانا ہے, یہ حکومتی سطح پہ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں ویل آرگنائز ہوگا, اچھی اس کے نتائج. بالکل ٹھیک ہے. اچھا خورشید صاحب, چونکہ SIFC کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہم دیکھیں کہ ایسا پلیٹ فارم جو کہ ہمارے آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے انیشیٹو لیا, ساتھ ساتھ آرمی چیف صاحب کھڑے دکھائی دیے اس پوری سچویشن میں, بزنس کمیونٹی کو بھی ایڈریس کیا گیا, علماء جو ہمارے حضرات ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا گیا, تو یہ بڑی اچھی پازیٹیو سائنس تھے. اور اب جس طرح SIFC کے تھرو ہم نے بہت سارے معاہدے کیے ہیں دیگر ممالک کے ساتھ, جس میں گلف ہمارے برادران جو ممالک ہیں ان سے بہت سارے ہم نے معاہدے کیے ہیں, ٹھیک ٹھاک مد میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان آنے کے چانسز موجود ہیں. اس ڈیولپمنٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے ہاں یہ کوششیں ہوتی ہیں, جیسے میں نے کہا کہ پہلے صاحب کا حکمرانوں نے کوشش کی,
تو پھر اس پہ کچھ رکاوٹیں بھی آئیں، یہ سارے معاملے اگر اس پہ ایک ہی اس پہ آ جاتے ہیں، جیسے آپ نے آرمی چیف کی بات کی اور پرائم منسٹر کی بات کی، اگر حکومتی سطح پہ یہ کوششیں تیز کی جائیں اور منظم انداز سے آگے بڑھا جائے تو آپ کو بالکل نتائج مل سکتے ہیں، کیونکہ میں نے بتایا ہم فطری طور پہ قدرتی طور پہ بڑے مالا مال بڑے اٹریکشن ہمارے ملک میں، تو ان کو جو ہے اویئر کیا جائے، ان کو خالی اس کو آرگنائز کرنا ہے کہ کس انداز سے آپ اس کو آرگنائز وے میں چلا سکتے ہیں اور کس طرح فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں غیر ملکیوں کو، اور کس طرح ماحول بنا سکتے ہیں. تو اگر وہ ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً کامیابی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، موونگ آن ٹو آر نیکسٹ اسٹوری بڑی اہمیت کی حامل ہے. اخبار کہتے ہیں جس طرح کہ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائم کا حساب لے. شہباز شریف صاحب کا ایسا کہنا تھا، فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان. خورشید صاحب، جنگی جرائم یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے، اور میرا خیال سے دنیا کی اگر بات کی جائے تو ویسٹرن ممالک، ہمارے جو گلف کنٹریز ہیں، انہوں نے تو بہت اہم کردار ادا کیا ہے، بہت بات کی ہے، او آئی سی کو فعال کیا. یہ سارے خاص طور پہ سعودی عربیہ کو میں اپلاڈ کرنا چاہوں گا. یہ ساری کاوشیں جو سعودی عربیہ نے اب کی ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح اس پورے بلاک میں مسلم کمیونٹی کو لے کر چلے، ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں. ویسٹرن ممالک کی میں بات کروں تو جنگی جرائم تو آپ کو دیکھیں، چاہے وہ افغانستان کی سچویشن رہی، امریکہ یہاں رہا، پھر اس کے بعد اب کشمیر میں پچھلے کئی دہائیوں سے جنگی جرائم کیے جا رہے ہیں. فلسطین سب کے سامنے ہے. یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، خاص طور پر امریکہ اور باقی جو ممالک ہیں، خاموش کیوں رہتے ہیں ان چیزوں پہ؟ یہ ایک بڑی داستان ہے، اور ابھی یہ شروع نہیں، ایک بڑے عرصے سے کشمیر کے جو معاملات ہیں وہ بہت پرانے ہیں. آپ نے دیکھا بھارت اپنے حساب سے فیصلے کرتے ہیں، لوکل لیول پہ قانون بنائے جاتے ہیں، پراپرٹی خریدنے کا حق دیے جاتے ہیں، یہ لوکل لیول پہ چیزیں قبضہ کر لیا گیا. ہاں، یہ چیزیں ہو گئی نا. اچھا، پھر وہاں جو تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں متواتر پہ ہو رہے ہیں، اور وہ چیزوں کو بھارت جو ہے دوسرا رنگ دے رہا ہے، تاکہ اچھا اب امریکہ کو یا جتنے بھی ہماری جو بین الاقوامی برادری اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ایشو ہے کشمیر کا کوئی چھوٹا ایشو نہیں ہے، اور کئی سالوں سے چل رہا ہے، اور اس میں نوجوان، بوڑھے، عورتیں، بچے سب شامل ہیں، سب نظر آتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی ایک تنظیم کو چل، نہیں، پورے لوگ وہاں کشمیری سارے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو آزادی ملے اور اس طرح کے جو ہے حق خود ملے. تو اب اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھو یہ جو کردار ہوتے ہیں نا، اب آپ نے افغانستان کی بات کی تو وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا کتنا جو ہے وہ اس وقت تعاون رہا ان کے ساتھ، جتنے بھی اس وقت وہاں جو کام ہو رہے تھے تو اس نے پاکستان نے بڑی قربانیاں بھی دی اس حوالے سے، اور جو ماحول ہمارے یہاں بنا تو اس کے اثرات ہمارے اوپر بھی تو ہوئے نا اس کے. تو پاکستان میں تو اس نے دلچسپی لی، امریکہ نے اس زمانے میں فل دلچسپی لی تھی افغانستان کے معاملات میں. کشمیر کے معاملات میں جو ہے خاموشی کیوں ہے؟ تو اس پہ بالکل ان کو جو ہماری بین الاقوامی برادری ہے ان کو اس پہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور کھل کے کرنا چاہیے، کیونکہ ان کو عام کشمیری کی بات کرنی چاہیے. بھائی حکومتوں کی اپنی پالیسی ہوگی، انڈیا کی اپنی پالیسی ہوگی، جو بھی جس طرح سے اس کو ٹویٹ کر کے دوسرے رنگ دے کے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو معاملہ. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، عالمی برادری کی خاموشی سمجھ میں نہیں آتی. اچھا، میں ایک آخری سوال کروں گا اور پھر اس کو ہم ریپ اپ کریں گے. جب بات آتی ہے انڈیا کی، پوری دنیا یہ جانتی ہے، اب دیکھا کینیڈا بھی بآواز بلند کہہ رہا ہے کہ دہشت گرد ملک ہے. دہشت گردی کے جو اس کی کھلی عام دہشت گردی ہے دیگر ممالک میں یا آس پاس کے، جیسے پاکستان میں بہت زیادہ اس طرح کی ہر درمی رہتی ہے انڈیا کی. جتنے بھی اس طرح کے حادثے ہوتے ہیں یا واقعات ہوتے ہیں اس کے پیچھے ہاتھ نکلتا ہے انڈیا کا. کشمیر میں پچھلی کئی دہائیوں سے جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، چین بھی بار بار کہہ چکا، چائنا بھی بار بار کہہ چکا کہ انڈیا کے جو اب ایکسپوز ہو رہا ہے اپنی جو دہشت گردی والا ایلیمنٹ ہے، کینیڈا بھی کہتا دکھائی دیتا ہے، اور بھی ممالک اب کہتے دکھائی دیتے ہیں. اس کے باوجود انڈیا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. اصل میں جو خاص طور مودی کے بعد جو کردار سامنے آیا انڈیا کا، وہ اپنی سیکولر حیثیت جو کھو چکا ہے، اور یہ دنیا کو اس کا پتہ چل گیا ہے کہ آپ اب اس کو وہ کور کرنے کی کوشش کر نہیں پا رہے ہیں، کیونکہ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے ظاہر ہے اس کو لوکل لیول پہ بھی تنقید ہوئی ہے. جی بالکل، یعنی وہاں کے جو لوکل انہوں نے بھی تنقید ہوئی کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. تو آپ ایسے تھوڑی کہ آپ کسی کو پہرا دے کے اور کسی طرح سے آپ اس کو کنٹرول کریں گے. اور لیکن اب وہ تو بہت اب ان کی تو میرا خیال ہے دوسری تیسری نسل لڑ رہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انڈیا خود کو پوری دنیا میں بدنام کر چکا ہے، اور پوری اس کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ چاہتا کیا ہے. تو اس پہ تو تنقید بھی ہو رہی ہے. اور میں ابھی جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ اس میں
جو ہماری بین الاقوامی برادری ہے، جن کی ذمہ داریاں بنتی ہیں، پوری دنیا میں سیاست کرتے ہیں، ان میں انوالومنٹ دکھاتے ہیں، اپنی ترجیحات دکھاتے ہیں، تو ان کو اس طرح بالکل ترجیح دینی چاہیے. وہاں کسی جانور کے ساتھ بھی ویسٹرن ممالک میں کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو آواز اٹھائی جاتی ہے. یہاں انسانیت کو اس طرح تسلیل ان کی جا رہی ہے. میرے خیال سے یہ بڑے دو ڈیول سٹینڈرڈ ہیں. ان کے قوانین میں سب سے پہلے جانور جو آتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے. بالکل اور پھر بعد میں بچے آتے ہیں، پھر خواتین. اس طرح انہوں نے اپنے لوگوں کی وہ پوری انہوں نے ایک ہائرارکی بنا رکھی ہے. صحیح. لیکن وہ اس طرف انجوائے کرتے ہیں، پھر ادھر سیاست کرتے ہیں کہ کس کو ترجیح دینی ہے، کیا کرنی ہے، استعمال کرتے ہیں. ساری چیزیں نظر آتی ہیں. خورشید صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اٹس آلویز پلیجر ہیونگ یو. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. ہمارے ساتھ موجود تھے خورشید عباسی صاحب. یہاں لیتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد آئیں گے تو بات کریں گے پاکستانی معیشت اور اس وقت کس سمت میں جاری ہے، کون سے ایسے فیکٹرز ہیں کہ جن کو ڈسکس کرنا ضروری ہے. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ اٹ. ہم کو نہ مل سکا فقط ایک سکون دل، اے زندگی وگرنہ زمانے میں کیا نہ تھا. سوشل میڈیا ٹاکسک صرف اس وقت ہے جب آپ اس کو ٹاکسک ہونے دیں. میری نیڈ پوری ہو رہی ہے. وانٹ ٹو انلمیٹڈ. That justice delayed is justice denied. میں یہاں پر اس چیز کو تعلیم کی کمی ہی سمجھتا ہوں. آپ 3 طلاق دے کر گھر سے نہ نکال دیں. وہی دوا اس کا علاج ہے. آخر مسئلہ کیا ہے؟ اقتدار کے ایوانوں سے اٹھنے والی آوازوں سے لے کر عوام کے مسائل تک کون کر رہا ہے عوامی سیاست اور کون کھیل رہا ہے عوامی جذبات سے، ماہرین کی رائے سے لیں گے ملکی منظرنامے کا جائزہ. یہ وہی ملک ہے جس کے 5 سالہ منصوبے دوسرے ملک لے کے گئے اور انہوں نے ترقی کر لی. ہیومن رائٹس جو ہے وہ پیچھے چلا گیا ہے. دنیا بھر میں انٹیگریٹی، نیشنل سیکیورٹی، یہ مین ایشو ہے. پاکستان کے سیاستدانوں کو اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. آپ کی ورکنگ مکمل ہوگی تو آپ کی معیشت بہتر ہوگی. آپ جس مرضی پارٹی سے محبت کریں، جس مرضی سیاسی پارٹی کو ووٹ دیں، لیکن انفارمیشن کو آگے بھیجتے ہوئے یہ ضرور سوچیں کہ لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو سکتی ہیں. گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے انوائرمنٹ خراب ہو. بے لاگ تبصروں اور آزادانہ اظہار رائے کے لیے ہر پیر سے جمعرات صبح 8 بجے سے 9 بجے تک صرف پی ٹی وی نیوز پر دیکھیے پروگرام جائزہ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستانی جو اکانومی ہے، معیشت ہے، کس سمت میں جا رہی ہے. یہ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ظاہر ہے جو موجودہ حالات ہیں اس میں تو قدرے الحمدللہ بہت بہتری ہے. لیکن ہم اگر ماضی کی بات کریں تو کچھ جو 1-1.5 سال کا عرصہ رہا جس میں ہم نے دیکھا کہ بہت مشکل صورتحال رہی. پی ڈی ایم نے بہت کوشش کی اس کو بہتر کرنے کی، اور اس سے پیچھے اگر چلے جائیں تو 2018 کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک بحرانی کیفیت دکھائی دی پورے پاکستان میں، اور خاص طور پر جو معیشت تھی، پھر اس کے بعد جو ہمارے قرضے تھے ان میں بھی اضافہ ہوا. تو یقیناً جس نہج پر پاکستان پہنچ چکا تھا گزشتہ کچھ سالوں میں، وہ چند ماہ میں کچھ ایسے ڈراسٹک سٹیپس لیے گئے ہیں حکومت پاکستان کی جانب سے. جو نگران سیٹ اپ تھا جب انہوں نے منصب سنبھالا تو بہت مشکلات تھیں، بہت سی تلواریں ایسی تھیں جو لٹک رہی تھیں. لیکن اس ایک ایشو کو ایڈریس کس طرح کیا گیا، اس میں کچھ کاوشیں ہم مینشن کر دیتے ہیں. SIFC کا قیام ہم نے دیکھا کہ سب سے بڑی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ بن کے سامنے آیا، جہاں فورن انویسٹمنٹس خاص طور پر جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹس ہیں ان کو پاکستان لانے کی بھرپور طور پر یہ کوشش کی گئی ہے. ساتھ ساتھ ڈالر جس طرح ایک ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ اس میں ایک ہائیک تھی ایک عجیب قسم کی، اسے کنٹرول کیا گیا. خاص طور پر جو ڈالر مافیا تھا جو اسمگلنگ میں انوالو تھا، اس کے خلاف کریک ڈاؤنز کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس طرح ڈالر جس تیزی سے نیچے آیا ہے، یقیناً پاکستانی اکانومی کو بہتر کرنے میں اس کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. ساتھ ساتھ اسٹاک ایکسچینج کی جو پرفارمنس رہی ہے گزشتہ چند ماہ کے اندر، وہ بھی فینومینل رہی ہے الحمدللہ. اور جس طرح اسٹاک ایکسچینج نے آلموسٹ ہم نے دیکھا کہ 100%
کی جو تیزی دیکھی ہے گزشتہ چند ماہ میں وہ یقیناً وہ بھی قابل ستائش ہے۔ ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ جو مافیاز تھے جو ذخیرہ اندوزی کر رہے تھے ان کے خلاف بھی بہت سارے کریک ڈاؤنز کیے گئے ہیں، اور ایگزم بینک مینشن کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ حکومت نے ایکسپورٹس اور امپورٹس کی مد میں اب یہ جو فیسیلیٹیشن دی ہے عوام کو یا بزنس کمیونٹی کو، اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد چنوائے صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر بزنس مین بھی ہیں، انالسٹ بھی۔ احمد صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ جو حکومتی کاوشیں ہیں وہ تو ہم نے بتایا کہ بہت ساری ہیں، موجودہ جو گورنمنٹ نے خاص طور پر اسٹیپس لیے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہی سمجھوں گا جو ہمارے ماضی میں کچھ حالات رہے، پھر اس کے بعد ایک ایسی سچویشن تھی کہ لگتا تھا کہ بہتری نہیں ہو پائے گی، جس سمت میں ہم نکل چکے تھے یا جس نہج پہ تھے یہ بہت مشکل صورتحال لگتی تھی۔ تو آپ کو لگتا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ ٹائم کم تھا، کام بہت زیادہ تھے، اور ابھی بھی بہت سے چیلنجز ہیں جو کہ انٹیکٹ ہیں جنہیں ایڈریس کیا جا رہا ہے باری باری؟ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کی اکنامی جس طرح جو پہنچ چکی تھی اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے جو بہت بڑے بڑے ماہرین ہیں انہوں نے برملا کہہ دیا تھا کہ شاید یہ اکنامی بچ نہ پائے، اور بہت سی اس طرح کی باتیں تھیں جو روز میڈیا میں آتی تھیں۔ ایک مسلسل میڈیا کمپین چلی ہوئی تھی کہ جس کی بنا پر یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر چکا ہے، بہت ساری باتیں تھیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو فائنینشیل مینجمنٹ کرنے والے لوگ تھے انہوں نے پھر جس کو کہتے ہیں گڈ سینس پریویلڈ، اور انہوں نے صورتحال کو جو ہے وہ سنبھالنے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے۔ اس اقدامات کے نتیجے میں آپ نے یہاں دیکھا کہ سبسڈیز ختم ہوئی، یہاں پر بہت ساری جو یوٹیلیٹیز ہیں ان کے چارجز دگنا تگنا ہو گئے، اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی بڑھ گیا۔ یہ تو بات اپنی جگہ پہ تھی، لیکن بات یہ تھا کہ ملک کو تباہی سے بچانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ پھر دو چار ایسے بڑے سٹیپس ہوئے جن کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ہاں واقعی میں حکومت موجود ہے۔ اور سب سے پہلے ڈالر ریٹ کا کسی بھی میں سمجھتا ہوں حکومت میں اس طرح نہیں ہوا کہ 50-60 روپے ڈالر نیچے آ گیا ہو، اور اس کے بعد نہ صرف ڈالر نیچے آیا بلکہ جو آپ کی فائنینشیل صورتحال تھی جس میں آپ کے پاس مشکل سے 6-7 بلین ڈالر کے ریزرو رہ گئے تھے، کل کی آپ فگر دیکھ لیں تو 13.8 بلین ڈالر کے ریزروز پہ آپ چل رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صورتحال جو ہے وہ حوصلہ افزا ہوئی ہے، اور پاکستان میں بے دریغ امپورٹ کیا جا رہا تھا کہیں یہ دیکھے بغیر کہ شاید وہ ہمیں ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے، نمبر ایک۔ اور اس کے بعد یہ بھی نہیں دیکھا جا رہا تھا کہ ملک کا پریشیس فارن ایکسچینج جو ہے وہ ان پرتعیش چیزوں میں جا رہا تھا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے امپورٹس جو ہیں وہ 80 بلین ڈالر کے لگ بھگ پہنچ گئے تھے، اور ہمارے ایکسپورٹس جو ہیں وہی 29-30 بلین ڈالر پہ تھے، اور 28-30 بلین ڈالر کی ہماری ریمیٹنسز تھیں۔ ہم تقریباً 20 سے 25 بلین ڈالر کے شارٹ فال میں جا رہے تھے۔ آج کا یہ فگر یہ ہے کہ جی ہمارا جو ایکچول ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے ایکسپورٹ اور امپورٹ کا وہ صرف 11 بلین ڈالر رہا ہے پہلے 6 مہینے میں، اور اگلے 6 مہینے میں ہم 11 بلین ڈالر پہ اور آ جائیں تو ہم شاید 22-23 بلین ڈالر پہ آ جائیں۔ اس کو اگر کمپنسیٹ کریں ہماری ریمیٹنسز سے تو وہ 28-29-30 بلین کی جو اگر ریمیٹنسز ہوں گی تو شاید پہلی دفعہ یہ ہوگا اتنے سالوں میں کہ ہم ایکسس میں آ جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جس کو میں جتنا بھی کریڈٹ دوں ہماری موجودہ کیٹیگری گورنمنٹ کو وہ کم ہے کہ انہوں نے حالات کو سمجھتے ہوئے دیکھتے ہوئے مشکل ترین فیصلے کیے جو شاید کسی سیاسی گورنمنٹ کے بس کی بات نہیں تھی کہ سیاسی گورنمنٹ یہ کام کرتی۔ انہوں نے یہ نہ صرف یہ مشکل ترین فیصلے کیے بلکہ قوم کو یہ بتایا کہ یہ ہماری معیشت کو بچانے کے لیے کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ 4000 کی گیس اگر 100 روپے میں دی جاتی ہے تو کون سا ملک، کون سی کمپنی، کون سا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام معاشی ماہرین جو تھے پاکستان کے یا دنیا کے وہ حیران رہ گئے کہ کس طرح جو ہے اس ریئر گارڈڈ ایکشن میں یہ سیویئر آ گیا، اور اس سیویئر کے بعد جو ہے وہ ملک ایک صحیح سمت میں چلنا شروع ہو گیا۔ میں نہیں کہتا کہ تمام خطرے اب ختم ہو گئے ہیں، خطرات اپنی جگہ پر ہیں، چیلنجز ہیں، پاکستان کی جو ری پیمنٹس ہیں نہ صرف لونز کی بلکہ انٹرسٹ کی وہ بے تحاشا ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہی بہتر مینجمنٹ جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو بچا لے گا، اور آگے جا کر ہم جس سمت پہ چل پڑے ہیں تو پاکستان انشاءاللہ معاشی ترقی کی طرف بھی چلا جائے گا۔ بالکل ٹھیک سر، آپ چونکہ بزنس کمیونٹی سے بھی بلانگ کرتے ہیں اور ڈیفینیٹلی جو بزنس کمیونٹی کا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا
بہت سی ایسے انویسٹر سے پوٹینشیل لوکل انویسٹرز کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے بالکل کام کرنا چھوڑ دیا تھا اس پوری سچویشن میں، لیکن گزشتہ چند ماہ میں ہم نے دیکھا کہ اسٹاک ایکسچینج کی جو پرفارمنس رہی ہے خاص طور پر فینومینل جو انکریز ہم نے دیکھا کہ 100 انڈیکس میں کی پرفارمنس بھی بہت زبردست رہتی ہے. پھر اس کے بعد جو بزنس کمیونٹی ہے اب کچھ دکھائی دیتا ہے کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا اس میں بہت کمی آتے دکھائی دی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ پوٹینشلی حکومت کی جو کولیبریشن تھی یا جو بات چیت کا عمل ہے یا پھر جس طرح آرمی چیف صاحب نے ایڈریس کیا، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ ہم تقریباً 40,000 کے انڈیکس پہ جو ہے وہ ٹریڈ کر رہے تھے، اور اس 40,000 کے انڈیکس کو کافی عرصہ تک 2-3 ہزار پلس مائنس میں جو ہے وہ چلتا رہا سلسلہ، اور لوگوں کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا انویسٹمنٹ کا بالخصوص پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں وہ بڑا غیر یقینی سا آتا جا رہا تھا، اور والیومز بھی آپ دیکھ لیں کہ بہت کم تھے. اس فیکٹ کے باوجود بھی کہ پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج میں جو لسٹڈ کمپنیز ہیں ان کا جو سیناریو تھا وہ سیناریو یہ تھا کہ ہم بے تحاشا الحمدللہ پروفٹ کو مینیج کر رہے تھے، اچھا ریونیو جنریٹ ہو رہا تھا، لیکن ہمارا پی ریٹ جو ہے وہ 2-3 تھا جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ 11-12 ہے، اور ہم عموماً 7-8-9 پہ ٹریڈ کرتے تھے. یہ ایک ایسا فینومنا تھا جس میں پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ بہت اٹریکٹیو لیولز پہ تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ پہ نہ صرف لوکلز کا بلکہ فارینرز کا جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا وہ سامنے نظر آ رہا تھا، اور لوگ انٹرسٹ نہیں لیتے مارکیٹ میں. جہاں گورنمنٹ نے 2-3 ایشورنس یہ کر دی کہ جی ہماری اب پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، ہماری ری پیمنٹس جو ہیں وہ وقت پر ہوں گی، ہمارے بین الاقوامی مالیاتی ادارے جو ہیں وہ انہوں نے پاکستان پہ ٹرسٹ کیا اور پاکستان کو لون دینا شروع کیا، تو ایک میں سمجھتا ہوں مارکیٹ میں ایک خوشگوار تبدیلی آ گئی. اور وہ خوشگوار تبدیلی یہ آ گئی کہ جو ایکچوئل ویلیوز تھی شیئرز کی وہ پھر آنا شروع ہو گئی، والیومز آنا شروع ہو گئے، اور کافی جو ہے وہ لوگوں کا انٹرسٹ جنریٹ ہوا. آپ نے پچھلے 2-3 ماہ 4 ماہ میں یہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں $800 ملین سے زائد کا انویسٹمنٹ انفلو آیا ہے. بالکل آیا. تو یہ انفلو جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہاں ہماری مارکیٹ پہ کانفیڈنس ٹرسٹ لیول ہے. اور آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا پی ریشو جو ہے وہ 4-5 کے قریب پہنچا ہوا ہے، اور اب بھی ایک بہت بڑی گنجائش موجود ہے. تو بہت بڑی گنجائش کی جب میں بات کرتا ہوں تو مارکیٹ اگر اس سٹیج پہ جا کے ڈبل بھی ہو جاتی ہے تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایکچوئل ویلیو جو ہے وہ مشکل سے اچیو ہوتی ہے. جہاں یہ صورتحال ہو وہاں دنیا بھر میں جو ہے وہ ایک پاکستان کی جو اسٹاک مارکیٹ کی پرفارمنس ہے اس میں 53% کا جو گین ہے وہ ایک بہت ہی اٹریکٹیو لیول ہے. ساری جگہ سب جگہوں پہ یہ اٹریکٹیو لیول جو ہے وہ آیا. دوسرا سب سے بڑا فیکٹر اسٹاک مارکیٹ کی اس میں ترقی میں یہ تھا کہ ہمارا جو انٹرسٹ ریٹ تھا وہ 20-22% کے قریب چلا گیا تھا، اور اس 20-22% پہ مارکیٹ اتنی اٹریکٹیو نہیں رہی تھی جتنی ڈیٹ سیکیورٹیز رہی تھی. تو لوگ ڈیٹ سیکیورٹیز میں آ رہے تھے، اور جہاں انہوں نے دیکھا کہ نہیں اسٹاک مارکیٹ میں بھی یہ پوٹینشیل ہے کہ جو شیئرز کی ایکچوئل ویلیو ہے وہ لیٹ سے جو 20 روپے کا شیئر تھا وہ 30-35 کا چلا گیا، تو وہ ہماری اس 20% سے بہت زیادہ ریٹرن تھا. تو لوگوں نے پھر ڈیٹ مارکیٹ کو چھوڑ کے یہاں پہ جانا شروع کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ویری رائٹلی جو اس صحیح وقت پہ مارکیٹ کے فلو میں آ گئے انہوں نے اچھا ریونیو کمایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی میری اپنی ذاتی نظر میں مارکیٹ میں پوٹینشیل موجود ہے. آج بھی لوگ اگر سوچ سمجھ کے انویسٹمنٹ کریں، اچھی اسکرپٹس میں جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ریونیو جنریٹ کریں گے. صحیح. اچھا سر، چونکہ آپ انویسٹمنٹ کی بھی بات کریں اور اگر ہم ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کریں تو SIFC کا قیام ڈیفینیٹلی ایک بڑا مائل سٹون سمجھا جا رہا ہے اس پوری سچویشن میں، کہ جس طرح ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا گیا کہ اگر فورن انویسٹمنٹ آتی ہے یا ہمیں جو ہماری پوٹینشلی یوزلی قرضوں پر ریلائی کرنے کی ایک سیاست ہمیشہ رہی دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے جو ماضی میں حکومت کرتے رہے. اب نگران سیٹ اپ کا یہ کاوش آپ کس طرح دیکھتے ہیں SIFC کے قیام کو؟ دیکھیں SIFC پاکستان میں گیم چینجر کی حیثیت سے آ گیا ہے، اور اس گیم چینجر نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان نے دنیا سے یہ کہا کہ جی پاکستان کو ایڈ نہ دیں، لون نہ دیں، پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ اسٹریٹجی میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ کامیاب ہوئی ہے. میں تمام تر کریڈٹ PDM کی جاتی ہوئی گورنمنٹ کو اور اس کے بعد نئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو، اور ساتھ میں ہماری جو
آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، انہوں نے جا کر اپنی پرسنل ایشورنسز دی کہ جی ہمیں ایڈ نہ دیں، ہمیں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کریں، اور اس کو انہوں نے ہمارے سیاستدانوں کو اس بات پہ قائل کیا کہ جی اس کا اسپیشل ایکٹ پاس کریں پارلیمنٹ میں۔ جاتی ہوئی پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کی کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے گئی ہے اور ایس آئی ایف سی کو ایک واسٹ رینجنگ پاورز دے دی گئی ہیں۔ ایس آئی ایف سی کیا ہے؟ ایس آئی ایف سی یہ ہے کہ جی آپ آئیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کا سازگار ماحول دینا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں جو کام 1 مہینے میں ہوتا تھا وہاں وہ کام 2 دن میں ہو رہا ہے، جہاں کام سالوں میں ہوتے تھے وہاں مہینوں میں ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا گیم چینجر ہے۔ سعودی عرب، دبئی، یو اے ای، قطر، یہ سارے ممالک جو ہیں وہ انہوں نے اس میں انٹرسٹ شو کیا ہے۔ تقریباً $125 بلین کا انویسٹمنٹ ہے۔ ہمارے جو میجر سیکٹرز ہیں جس میں ایگریکلچر ہے، آئی ٹی ہے، فیول اینڈ پاور ہے، دو اور سیکٹرز ہیں، 5 سیکٹرز کے اندر جو ہے وہ ایس آئی ایف سی کے اسپیشل سیلز بنے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں اس کی تشہیر کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا نہ صرف آسان ہے بلکہ ساتھ ساتھ آپ کو ہم لا اینڈ آرڈر کی سیکیورٹی بھی دیں گے، ہم آپ کو انویسٹمنٹ کے لیے سازگار ماحول بھی دیں گے، اور ایک بہت بڑی مارکیٹ دیں گے پاکستان میں۔ دیکھیں پاکستان کے رائٹ اور لیفٹ دنیا کی 1/3 پاپولیشن موجود ہے۔ پاکستان کو اس پوٹینشیل سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اس پوٹینشیل میں پاکستان کی ایک اسٹریٹجک حیثیت ہوتی ہے کہ جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے گا اس کو نیکسٹ ڈور چائنا میں، اس کو نیکسٹ ڈور اور ممالک ہیں جہاں پر ایک بہت بڑی منڈی ملے گی، اور اگر یہاں بھی نہیں تو دنیا بھر سے ایکسپورٹس کے راستے پاکستان کے پاس ایک اسٹریٹجک لوکیشن ہے پورٹ کی، کراچی پورٹ، گوادر پورٹ، اور وہاں سے آپ دنیا کے کسی حصے میں بھی جو ہے وہ اپنا مال لے جا سکتے ہیں، وہاں سٹور بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے گیم چینجرز کو جو ہے یہ بتایا گیا دنیا کو، اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا، اور اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے بعد اس بات پر لوگ جو ہیں وہ اٹریکٹ ہو گئے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ اب کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح سر، آپ نے پہلے جواب میں ذکر کیا تھا کہ ہماری ایکسپورٹس اور امپورٹس کا جو ایک ریشو رہا ہمیشہ، اس میں ایگزم بینک جو پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے بہت سی پیچیدگیاں پہلے ہوا کرتی تھی بزنس کمیونٹی کے لیے کہ اگر وہ امپورٹس کرتے ہیں یا ایکسپورٹس بھی کرتے ہیں تو جو فائنینسز کی مینجمنٹ ہے یا پھر دیگر جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ایٹ رسک تھے، ایٹ لارج بہت زیادہ مسئلے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایگزم بینک اب اناؤنس کیا گیا اس کے بعد جو امپورٹر یا ایکسپورٹر کمیونٹی ہے ان کے لیے کتنی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا زبردست اقدام ہے اس ایگزم بینک کو بنانا کہ پاکستان کی تمام ایکسپورٹس جو ہیں وہ ایک نیشنل انسٹیٹیوشن کے تحت آ جائیں گی، امپورٹس بھی نیشنل انسٹیٹیوشن کے تحت آ جائیں گی، لون کی ڈسبرسمنٹ جو ہے وہ اس میں آسان بھی رہے گی، اور پھر ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈسپلنڈ وے میں جو ہے وہ پاکستان کے ایکسپورٹس اور امپورٹس کو مینیج کیا جا سکے گا۔ اس سے بہتر اقدام نہیں ہو سکتا اگر اس کے پرپس کو جو ہے وہ صحیح معنی میں استعمال کیا جائے، اس کو آگے لایا جائے، اور پھر اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں سے بینک گارنٹیز، وہاں سے بینک ریفائننسز، وہاں سے بینک لونز، وہاں سے امپورٹ کا کور، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اگر انڈر ون امبریلا آ جائیں، ایک نیشنل انسٹیٹیوشن کے ساتھ کی طرف سے آ جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان میں ٹریڈ پروموٹ ہوگا، ایکسپورٹس پروموٹ ہوں گے، امپورٹس کو ریگولائز کیا جا سکے گا، اور پاکستان کی جو بنیادی ضرورت ہے اس کا پورا تعین بھی کیا جا سکے گا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک ویل تھاٹ پروسیس ہیں، اس ویل تھاٹ پروسیس کو جو ہے وہ ایکچوئل شکل دینے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو فائنینشیل مینیجرز ہیں وہ اس کو بھی دیکھ لیں گے، اور اب وہ دور نہیں رہا کہ جہاں ہم پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہو جاتے تھے، پولیٹیکلی جو ہے وہ چیزیں کر جاتے تھے۔ دیکھیں میں بڑا برملا کہتا ہوں مختلف شوز میں کہ 2018 سے لے کے 2023 تک جو فیسیلیٹیشن بزنس کمیونٹی کو دی گئی، وہ فیسیلیٹیشن جو ہے اس نے ہمارے بزنس کمیونٹی کو تو بہت فائدہ پہنچایا، لیکن شاید ملک کو نقصان پہنچایا کہ ہماری امپورٹس جو ہیں وہ ان مینیجیبل ہو گئی۔ کہیں بھی دنیا میں یہ نہیں ہوتا کہ جہاں ہم $30 بلین کی ایکسپورٹ کرتے ہوں وہاں $3 بلین کے ہم موبائل فون منگوا لیں، $6 بلین کی گاڑیاں منگوا لیں ہم، تو پھر ہمارے پاس رہتا کیا ہے ہماری تمام ضروریات کے لیے؟ ہماری دیکھیں بیسک ضرورت فیول کی ہے جو ہمارا شاید 40-45% جو ہے وہ امپورٹ کنسٹیٹیوٹ کرتا ہے۔ اس فیول میں آپ گیسولین بھی لے لیں، آپ اس میں جو ہے وہ کھانے پینے کے تیل بھی لے لیں، بہت ساری چیزیں لے لیں، تو یہ سارا اگر 40% چلا جاتا ہے تو پھر پاکستان کے بعد رہتا کیا ہے؟ بالکل ٹھیک۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی تھی کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مینیج ہوتی ہیں، ان پہ کنٹرول ہوتا، اور جہاں ہم نے کنٹرول کرنا شروع کیا وہاں ہم نے رزلٹ دیکھ لیا کہ یہاں کوئی چیزوں کی کمی نہیں ہوئی۔ نمبر ایک، یہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ را مٹیریل بھی وقت پہ ملا،
وقتی تکلیف ضرور ہوئی لیکن صورتحال جو ہے وہ اس حد تک بہتر ہو گئی کہ ہم نے ملک کی معاشی ترقی کو جو ہے وہ صحیح سمت میں ڈال دیا اور جو معاشی تنزلی تھی اس کو روک لیا. سر بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, اور بہت اچھا یہ گفتگو اور ڈیبیٹ رہی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. احمد چنوئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. امید آپ کو یہ سیگمنٹ بہت اچھا لگا ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے یہ جو ایشوز ہیں, یہ جو باتیں ہیں, ان کے پیچھے کیا فیکٹرز ہیں, کس طرح یہ سارے انیشیٹوز لیے گئے, یہ بات کرنا بہت ضروری ہے. بہرحال جی یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے ہمارے فلسطینی بہن بھائی کس حالت میں ہیں, کس سچویشن میں ہیں, اور وہاں اب جنگ بندی کی جو صورتحال ہے وہ کتنی ضروری ہے, کتنی اہمیت کا حامل ہے, اسے بھی ڈسکس کریں گے. بہرحال جی یہاں لیتے ہیں ایک بریک کے بعد آئیں گے تو بات کریں گے. تھینک یو. بدل گئے. اہم ایشوز کے اوپر ہم لوگ بات ہی نہیں کرتے کہ دیکھنی ہے کہ اس کے پیچھے ذمہ دار کون ہے. یہی ہے نا پرابلم کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی بات کو رکھنا کیسے ہے. کیا ہم نے خود کو بدلا؟ سر فہرست جو تجویز رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے نصاب میں تبدیلی. سب سے میجر پرابلم ہم فیس ہی کرتے ہیں جب پیرنٹس آ کے کہتے ہیں کہ موبائل نے ہمارے بچے کی زندگی تباہ کر دی. پیڈوفیلیا از the main issue as well these days جو اجاگر ہو رہا ہے. مہذب معاشرے اعلیٰ اخلاقی اقدار کو فروغ دیتے ہیں جس سے ایک مہذب قوم کا وجود سامنے آتا ہے. باہر کی دنیا وہی دیکھے گی جو آپ کا اصل چہرہ ہے. پہلے آپ تو دیکھیں کہ آپ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. وہ کون سے موضوع ہیں جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے, اور اگر ابھی بات نہ کی تو بہت دیر ہو جائے گی. جس سمت میں وہ لے جانا چاہتے تھے, بدقسمتی سے ہم اس سمت میں بعد میں جا نہیں سکتے. دیکھیے پروگرام مہذب دنیا کے سنگ اپنی ہوسٹ سارا خان کے ساتھ صرف پی ٹی وی نیوز پر. بچت اپنائیں, معیشت بچائیں. توانائی کی بچت کا عہد کریں, ملک کی ترقی میں ہاتھ بٹائیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کی ہائی لائٹس یا HID لائٹس دوسرے مسافروں کے لیے دوران ڈرائیونگ تکلیف کا سبب بن سکتی ہیں؟ براہ کرم دوران ڈرائیونگ لائٹس لو رکھیں تاکہ دوسرے مسافروں کو آسانی رہے. محتاط ڈرائیونگ, محفوظ سفر. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب اس ٹاپک پر, اس ایشو پر بات کر رہے ہیں ہم, کیونکہ جو ہر پاکستانی, ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے کہ جو فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جو جس مشکل صورتحال میں وہ کئی سالوں سے ہیں, کئی دہائیوں سے. ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی مسلسل جو ہٹ درمی ہے, جس طرح کی بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, جو غیر اخلاقی رویہ اپنایا گیا ہے فلسطین میں, اس کی مثال ماضی میں کہیں نہیں ملتی. نہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس پیمانے پر ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی جا رہی ہے وہاں پر, اس کی بھی مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی. اور جب بات کی جاتی ہے فلسطینی بہن بھائیوں کی مشکلات کی, ان کی جو کیفیت ہے اس وقت, تو یقیناً ہر پاکستانی, ہر مسلمان کا دل جو ہے وہ رونے کو آتا ہے. یقیناً کس حالت میں ہوں گے, کیا کیفیت ہوگی آن گراؤنڈ, شاید ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے. ہم بات تو کرتے ہیں لیکن ہم وہ کیفیت محسوس نہیں کر سکتے کہ جس کیفیت سے وہ بچے, وہ مائیں بہنیں اور ہمارے جو بھائی ہیں وہ گزر رہے ہیں. بہرحال جی مزید 62 فلسطینی جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ہیں, اور یہ جو جانے لینے کا سلسلہ ہے, معصوم لوگوں کو مارنے کا سلسلہ ہے, اس میں کمی نہیں آ رہی. اسرائیلی جو بربریت ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے دن بدن. بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں صابر ابو مریم صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, جنرل سیکرٹری ہیں پیلسٹائن فرنٹ فاؤنڈیشن کے. صابر صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک؟ بالکل ٹھیک ہے. صابر بھائی, مسلسل اضافہ ہے, ہم بات کرتے ہیں جنگ بندی کی,
पाकिस्तान का नैरेटिव हमेशा रहा, पाकिस्तानी हुकूमतें बार बार ये बावर करा रही हैं कि जंग बंदी होनी चाहिए, ये जो फ़लस्तीन का मसला है इसको हल होना चाहिए, आसानी होनी चाहिए, लेकिन जो बर्बरियत है उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका कि सबसे पहले तो देखें ये जो जाहरियत और बर्बरियत जिसकी हम बात कर रहे हैं इसकी कुछ वजूहात हैं जी कि जो 7 अक्टूबर का ऑपरेशन है इसने इसराइल समेत मगरबी हुकूमतों को इस कदर पसे पुष्ट डाल दिया है कि वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, यानी ये बात शायद आम लोगों को बड़ी अजीब सी लगे, लेकिन ये बात सही है कि वहाँ जुल्म है। वहाँ पे 28,000 के करीब आम इंसान कत्ल हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो फ़लस्तीनी मुज़ाहमत है जिसने ये 7 अक्टूबर को एक्शन किया, 75 साल जुल्म का जवाब दिया, मैं अर्ज़ करूँ कि उन्होंने 243 मोस्ट एक्सपर्ट दुनिया के साइबर इंटेलिजेंस जो जासूस हैं उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनको गिरफ्तार किया हुआ है जो इसराइल के हैं। अब इसराइल की और अमेरिका और इनकी मजबूरी ये है कि ये उनको आज़ाद करवाना चाहते हैं, तो उसकी आज़ादी के लिए एक डायलॉग का सिलसिला शुरू हुआ जिसमें हमास ने कहा कि ऑल फॉर ऑल, कि हमारे भी 7,000 फ़लस्तीनी कैदी जो हैं वो इसराइल की जेलों में हैं, आप हमारे कैदी दे दें और अपने कैदी ले लें। और ये बात आवाम को वादे रहे कि 7 अक्टूबर का ऑपरेशन जो किया गया था उसका बुनियादी मोटिव यही था कि फ़लस्तीनी कैदियों को जेलों से निकलवाना है, क्योंकि वहाँ बहुत जुल्म है जेलों के अंदर। ये तो कुछ नहीं है जो यहाँ हो रहा है, जो जेलों के अंदर हो रहा है वो इससे 10 गुना ज़्यादा है। लिहाजा अब डेडलॉक ये है कि जब कैदियों के बदले में कैदी, तो इसराइल और अमेरिका और ये जो मगरबी ताकतें हैं ये इस पर आमादा नहीं है। ये चाहते हैं कि हमास को ख़त्म कर दें, गज़ा को खाली कर दें, और ये सारे इस तरह के प्लान इनके पास और बहुत सारे प्लान हैं जो ये मेडिटेरियन सी और वो रेड सी इसके दरमियान एक किनाल बनाकर पूरे समंदर को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। और अगर ये काम हो जाता है तो आप देखिए कि पूरे एशिया को बाशमूल पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर समंदरी कंट्रोल इनके पास है और सुइस कनाल की जगह इन्होंने कोई कनाल बना लेते हैं और पूरे फ़लस्तीन पे ये काबिज हो जाते हैं, तो ये सिर्फ फ़लस्तीनियों की लड़ाई नहीं है। कहने का मकसद ये है ये पूरे दुनिया के एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की एक जंग है जिसको अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस इसराइल के साथ मिलकर लड़ रहे हैं और इधर ये फ़लस्तीनी तने तनहा लड़ रहे हैं। जहाँ तक जंगबंदी का ताल्लुक है, देखें जंगबंदी के लिए मजबूत आवाज़ होनी चाहिए, एक टू द पॉइंट बात होनी चाहिए। हमें ये खुशी है कि हमारे कुछ मुसलमान ममालिक, कतर है, मिस्र है, इन्होंने कोशिश की है ये डायलॉग का वास्ता बने हुए हैं, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ आप देखें वो रफ़ा क्रॉसिंग है। 9,000 फ़लस्तीनी इसलिए कत्ल हो गए कि वो इलाज मुआलजे के लिए वो मिस्र के रास्ते को इस्तेमाल करना चाहते थे, मिस्र ने रास्ता बंद कर दिया। तो ये डबल स्टैंडर्ड मगरिब में भी है और हमारे पास भी है, तो इसके साथ ये काम जंगबंदी ये नहीं हो सकती। मैं चूंकि और एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं, अगर जंगबंदी करनी है तो जो इसराइल सीरिया में, इराक में, यमन में और इधर लुबनान में जो ये हमास के और मुजाहिदीन के ऊपर जो हमले कर रहा है फ़लस्तीनियों पर, इस तरह तो जंगबंदी नहीं हो सकेगी। फिर ये बहुत यानी ये मुश्किल काम हो जाएगा। सही। अच्छा, मैं चूँकि बात कर लेते हैं हम, डेफिनेटली बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, हस्पताल नहीं छोड़े गए, उसके बाद जो शेल्टर हाउसेस थे जहाँ पर पनाह ली हुई थी मासूम बच्चों ने, औरतों ने, ख़वातीन ने, उनको निशाना बनाया गया है। जहाँ हम बात करते हैं ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस की, ख़ास तौर पर जो वेस्टर्न ममालिक हैं, वहाँ हम अक्सर ये बात, और मैं हमेशा ही सवाल करता हूँ कि वहाँ किसी जानवर के साथ भी ज़्यादती हो तो वो पूरी दुनिया में आवाज़ इतनी उठा देते हैं कि हर शख्स के कान तक पहुँच जाती है। यहाँ चाहे फ़लस्तीन का मसला है, कश्मीर का मसला है, हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं वो शहीद हो रहे हैं, जानों से जा रहे हैं, गैर इंसानी रवैया, खाना, पानी, भूख प्यास सब चीज़ें हैं, वहाँ पर खाने को रोक दिया गया, वहाँ सप्लाईज़ रोक दी गई हैं, इजाज़त नहीं दी जा रही, जो नकल मकानी करना चाह रहे हैं कि किसी सेफ पैसेज से निकल जाएं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। ये ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन खामोश क्यों है? जी हाँ, इस पर देखें, इस पर तो अल्फाज ही ख़त्म हो जाते हैं। आपके सवाल में ही इसका जवाब खुद मौजूद है कि ये जितना भी वेस्टर्न वर्ल्ड है इनके यहाँ जो पहले भी हम ये बातें करते रहे हैं कि जो ह्यूमैनिटी की या ह्यूमन राइट्स की जो डेफिनेशन हैं वो सिर्फ इनके अपने मकासद के लिए, मिसाल के तौर पे अभी पाकिस्तान के अंदर कोई डिस्टेबलाइज करना हो यहाँ की हुकूमत को, तो आप देखिएगा यही अमेरिका, यही मगरिब यहाँ पर कभी खड़ा हो जाएगा, डेमोक्रेसी का नारा लगाएंगे, यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का नारा लगा देंगे, इनके एजेंट सामने आ जाएंगे सारे, और यहाँ पर क्याओस हो जाएगा एक सारा। इसी तरह कई दूसरे मुल्कों में, वो ईरान की मिसाल हमारे सामने है, वहाँ पर ये यही टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, और दीगर अफ्रीकी ममालिक में हर जगह के ऊपर ये इसको बतौर टूल इस्तेमाल करते हैं, जबकि हकीकत में इनका ह्यूमन राइट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं। आज मुझे कोई बताए कि अमरीकी हुकूमत
وہاں پہ بام دے رہی ہے, وہاں پہ ملٹری ایڈ دے رہی ہے, ساری جو آرٹلری ہے, جو سارا گولہ بارود ہے, سارا امریکہ سے جا رہا ہے, جبکہ امریکی عوام وہ سڑکوں پہ نکلے. تو یہ بڑا ایک ڈفرنس آ گیا ہے. یہ پوری دنیا اس وقت بیدار ہو رہی ہے, اور اس سارے ظلم اور ستم کی داستان میں جو سب سے اہم چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ پورے دنیا کے عوام بیدار ہو رہے ہیں, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومتیں کیا کر رہی ہیں. اور اب نئے الیکشن بھی اگر ہونے ہیں کہیں پر بھی, دنیا کے کسی بھی ملک میں جو 2024 اب شروع ہوا ہے, تو یہ انتخابات کا سال ہے. ہر جگہ پر ہونے انتخابات. تو یہ انتخابات یہ اس بات پر انحصار کرتے ہیں کہ آپ انسانیت کے ساتھ ہیں یا ظالموں کے ساتھ. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. بڑا ویلڈ پوائنٹ آپ نے ریز کیا. اچھا, میں اگر بات کروں, چونکہ آپ نے دنیا بھر میں کہا کہ لوگ اس وقت سڑکوں پہ ہیں, خاص طور پر جو ویسٹرن ممالک ہیں جو پشت پناہی کر رہے ہیں تمام تر اس سچویشن میں اسرائیل کی, وہاں کی اپنے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں حکومت کے خلاف. جہاں ان ممالک میں ڈیموکریسی کی بات کی جاتی ہے کہ جی بہت ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے, عوام کی بات سنی جا رہی ہے, اس موقع پہ تو عوام کو بالکل اینٹی کھڑی ہوئی ہے. کیوں عوام کے اس آواز کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا؟ یہی بات میں نے پہلے کہی کہ ڈیموکریسی کو یہ ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اب ڈیموکریسی کیا کہہ رہی ہے, پیپل کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی کی ہے. بالکل ایسے ہے. اور یہ گورنمنٹس کیا کر رہی ہیں, وہ اسرائیل کی پشت پناہی کر رہی ہیں. تو لہٰذا یہ خود اس چیز کے اندر ناکام ہو چکے ہیں. یعنی خود ان کے عواموں کا ان کے خلاف نکل کر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو کوئی اچیومنٹ فلسطین کے اندر نہیں مل رہی. یہ شکست کھا رہے ہیں, اور اس شکست کا انتقام کہاں لے رہے ہیں, دوسرے ملکوں پہ حملہ کر. مثلا لبنان ہے, ٹھیک ہے, لبنان ایک آزاد ریاست ہے, اس کی سوورینٹی کا خیال کرنا چاہیے. آپ نے جا کر وہاں پہ بمباری کی, 7 آدمیوں کو شہید کر دیا. حماس کے بڑے ایئرپورٹس پر اٹیک کیے گئے, ایئرپورٹس پہ اٹیک کیے گئے. پھر سیریا کے اندر آپ نے کیا, ایک وہی جو تھے وہاں کے وہ جنرل تھے جو ایرانی, ان کو وہاں پہ قتل کر دیا. اسی طرح اور جگہوں کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں, وہ 10 جو نیول آفیسرز تھے وہ یمن کے, ان کو امریکہ نے بمباری میں قتل کر دیا. تو یہ ان ساری جس کو کہنا چاہیے کہ جو فرسٹریشن ہے ان کی حکومتوں کی, جو ان کے عوام کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے, کہ عوام اب ان کو قبول نہیں کر رہے. عوام کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. کل بھی نیو یارک میں بڑے مظاہرے ہو رہے تھے, رات کو بھی میں نے دیکھا کہ وہاں پر اتنے بڑے مظاہرے تھے, اور وہ یہی سوال کر رہے تھے کہ ہمارے ٹیکس کے ساتھ آپ فلسطینیوں کا قتل کیوں کر رہے ہیں. ٹیکس ہم پے کرتے ہیں, آپ اس کے بم ہمارے فلسطینیوں پہ گراتے ہیں. تو یہ بڑی ایک صورتحال, بہت انقلابی قسم کی صورتحال. صابر بھائی, حق اور باطل کی یہ جنگ ہے, کیونکہ ظاہر ہے ایک طرف حق کی بات ہے. ہم اگر فلسطین کی بات کریں تو چونکہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مسلمان پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, یہ کلیئر سٹینڈرڈز ہے دنیا کے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو سپریس کرنے کی بہت بڑی سازش ہے, چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو, فلسطین کا مسئلہ ہو. اگر ہم بات کر لیتے ہیں فلسطین کے مسئلے کی, تو ڈیفینیٹلی آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بہت بڑی جیت ہے اس پورے سیناریو میں فلسطین کی بھی, کہ جس طرح نہتے مسلمان اس پوری سچویشن میں اتنے طویل عرصے سے کھڑے ہوئے ہیں اور ظلم کے خلاف ایک بڑی آواز بن کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہ اسلحہ ہے, نہ گولہ بارود ہے, نہ ہمارے پاس کوئی ایسے ویپنز ہیں جدید کہ ہم مقابلہ کر سکیں. ایک طرف ویسٹرن وہ ورلڈ ہے کہ جس کے پاس جدت ہے ہر چیز میں, ان کے خلاف اتنی بڑی آواز بن کر اتنے حوصلے. یہ حوصلہ کہاں سے آیا ہے, اس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. بالکل. دیکھیے, بطور مسلمان اگر ہم بطور مسلمان بات کریں تو سورہ نساء کی آیت 141 اس کے آخر میں خداوند کریم کی جو بہت بڑی آیت ہے, صرف میں آخری جملہ بیان کرتا ہوں, لوگ اس کو پڑھ لیں بعد میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبھی بھی کافروں کو, مشرکین کو مسلمانوں پہ غلبہ نہیں ہوگا. بے شک, سبحان اللہ. اسی کے ساتھ یعنی یہ اللہ کا کلام ہے, اس کے اوپر کوئی شک نہیں ہے, کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی قیامت تک. لیکن اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو کبھی شکست نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ اندر سے کوئی خیانت نہ کرے. اب یہ امت ہے, یہ بغیر کسی وسائل کے لڑ رہی ہے. انہوں نے اس قرآن اور حدیث کی آیت کو ثابت کیا, اپنا لیا, بالکل اس کو بتا دیا. اور یہ جو میٹیریلسٹک ورلڈ ہے ہمارے ہاں بھی بہت ہے, وہ میٹر کے اوپر وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو ظاہر ہے ہم اس پہ چلیں گے. تو ظاہر تو یہ بھی ہے. تو یہ جو 91 ڈیز آج ہو چکے ہیں, اس اسرائیل کو شکست دے رہے ہیں کہ جو 6 دن میں 6 عرب ریاستوں کو شکست دے دیتا تھا, جو 4 گھنٹے میں 4 عرب ریاستوں کی فوجوں کو پسپا کر دیتا تھا 1967 اور 73 میں, آج 2023 کے اندر اور 4 کے اندر 91 ڈیز ہو چکے ہیں. رائٹ. تو وہ کامیاب کیوں نہیں؟